बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया, आपकी क्रिटिसिज्म का बहुत शुक्रिया। और ख़ास तौर पे कुछ लोग मुझे कहते हैं जी छोटा प्रोग्राम करें और इंटरव्यूज़ को छोटा करें। तो मेरी एक रिक्वेस्ट आप लोगों के लिए है कि जो जिनके पास टाइम नहीं है सुनने का, तो वो ना सुने मेहरबानी फरमाकर। और अगर आप चाहते हैं कि आपने एक जो 4 साल की डिग्री है आपको एक हफ्ते में मिल जाए, तो वो आपको नहीं मिल सकती। इसलिए कि जो कई चीजें होती हैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ता है और एक ही उसके अंदर करना पड़ता है। मैं ये नहीं कहता कि और जो वीलॉगर्स है वो सही करते हैं या गलत करते हैं। मेरा मकसद इससे ये नहीं है कि मैं दिन में 3 वीलॉग करूं और उससे मेरे व्यूज ज्यादा हों और फिर उसके जो भी और फायदे होते हैं। मेरा मकसद ये है एजुकेट और अवेयरनेस करना, मेरा सिर्फ ये मकसद है और मेरा कोई नहीं है। तो अगर मुझे घंटा लगे किसी चीज पे, आज 20 मिनट लगे या 15 मिनट लगे, जो जिस हिसाब से होगा करूंगा। तो माजरत चाहता हूँ, काइंडली मुझे ये फीडबैक देना छोड़ दे कि जी आप इसको कम करें, वो चूंकि मैं नहीं करूंगा और मैं वो करूंगा। और आपके पास चॉइस है, आप देखें या ना देखें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जी, यहाँ मेरे यहाँ कनाडा में अभी तक 1 अप्रैल है और मेरी एक बहुत ही प्यारी, मेरी बहुत ही चहेती, मेरी फेवरेट एक बहन है, मुनिया उनको हम प्यार से कहते हैं। उनको मैं उनकी बर्थडे पर, सालगिरह पर बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत हैप्पी बर्थडे मुनिया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जो असल मसले अब क्या है? असल मसले हैं जी सुप्रीम कोर्ट, उसका बेंच, 3 फुल कोर्ट, पीडीएम का बयानिया। मंडे को क्या होगा? ये लोग जाएंगे नहीं जाएंगे? फाइनेंस सेक्रेटरी जाएगा, कैबिनेट में इजाजत देगी उनको कि नहीं देगी? डिफेंस सेक्रेटरी जाएगा कि नहीं जाएगा? 3 मेंबर बेंच कंटिन्यू करेगा? सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो इनको तोड़ के नया फुल कोर्ट करेंगे? ये बहुत इतनी ज्यादा बातचीत हो रही है। और फिर ये केयर टेकर का क्या होगा अगर ये किसी वजह से, अगर 8 अक्टूबर को होगा, ये इस मरहले के बाद हम की बात कर रहा हूँ, तो क्या होगा? बाहर में लॉयर जो हैं ये लोग बाहर निकलेंगे, लोग बाहर निकलेंगे। आसिम जो है, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, जो सर पर इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल आर्मी चीफ, कोई और इमरजेंसी या मार्शल लॉ टाइप लगाने की कोशिश करेगा। बहुत चीजें मैंने इस पे एक बहुत चोटी के वकील आबिद साकी, खास तौर पे उनको चुना इसलिए कि वो पीडीएम के साथ मुंसलिक जो दूसरी बड़ी जमात है पीपल्स पार्टी, उसके मेंबर हैं, बड़े उनके सपोर्टर हैं। मैंने उनसे पूछा कि यही सवाल कि आप अगर ये हो तो क्या होगा। ये उनकी मैं रिकॉर्डिंग आपको सुनाता हूँ और उसके बाद फिर हम इस पे बात करते हैं। ये जी सुनिएगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आबिद साकी साहब, कैसे मिजाज हैं? जी दुआ है आपकी, अल्लाह का खैर। जी साकिब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑनलाइन। साकिब साहब, ये बताइएगा कि ये जो मंडे को अभी सिलसिला हो रहा है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें बहुत क्या सराहियां हो रही हैं कि ये 3 मेंबर बेंच है, ये कायम रहेगा या ये फुल कोर्ट बेंच जो है ये कायम किया जाएगा? और अगर फुल कोर्ट बेंच कायम किया जाए तो ये क्या फिर से पूरी केस शुरू से सुना जाएगा? और अगर नहीं किया जाएगा और 3 मेंबर बेंच रहा, तो वो फैसला देगा क्या ही वो फाइनेंस सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी जिनको बुलाया गया वो आएंगे या नहीं आएंगे? इसलिए कि हुकूमत ने तो, उनकी कैबिनेट ने कहा है कि जी हम तो बॉयकॉट कर रहे हैं। तो इसके मुतालिक जरा कुछ बताएंगे आप प्लीज? जी जी, मैं इसमें मेरी जो राय है वो ये है कि देखिए, ये कोई रेगुलर केस तो नहीं चल रहा। इससे पहले रेगुलर प्रोसीडिंग होके सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू कर दिया था। अब उस ऑर्डर की नॉन कंप्लायंस की वजह से जो एग्रीव्ड पार्टी है, जो पीटीआई है, वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में गई है सुप्रीम कोर्ट। अब कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जो प्रोसीडिंग्स हैं, ये तो फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन और सम अदर थिंग टू बी टेकन परसुएंट टू दैट प्रोसीडिंग। ठीक, लेकिन इसमें ये तो नहीं कि ये कोई रेगुलर बेंच बैठ के वो इब्तदा से अंजाम तक वो सारी दोबारा वो बहस सुनेगा और सारे मामला को करेगा। तो ये मेरी नजर में तो ऐसा नहीं है। ठीक, दिस इज ए कंटेम्प्ट पिटीशन व्हिच हैज अ लिमिटेड स्कोप एंड द कोर्ट विल सी हाउ इट्स ऑर्डर एज इज नॉट इम्प्लीमेंटेड। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ऑब्वियसली आपके सामने, मेरे सामने एक एग्जांपल मौजूद है यूसुफ रजा गिलानी साहब वाली, कि उनको वो स्विस लेटर ना लिखने की वजह से कंटेम्प्ट में होल्ड किया गया था एंड ही वाज कन्विक्टेड। तो इस जो सिचुएशन इमर्ज हो रही है इसमें, since the cabinet and the prime minister, they have come in public by showing their resistance and
reluctance to implement the order. تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے ان کو بھی سپریم کورٹ تو انٹینگل کیا جا سکتا ہے. ادروائز ڈائریکٹ جو کنٹیمنر ہے وہ تو الیکشن کمیشن ہے کہ جو جس کا کانسٹیٹیوشنل رول ہے, کانسٹیٹیوشنل فنکشن ہے کہ اس نے الیکشن کروانے ہیں. تو اگر دیکھیں اس میں ایک اور باریک بات یہ ہے کہ آئین نے الیکشن کمیشن کا جو ادارہ بنایا تھا وہ الیکشن کروانے کے لیے بنایا تھا, الیکشن نہ کروانے کے لیے نہیں بنایا تھا. جو ایک جو جینیالوجیکل جو اس کی جسٹیفیکیشن ہے اس ادارے کی, وہ ہے ہی ایک متعینہ مدت میں آئین کے دوران اندر دیے گئے طریقہ کار کے مطابق ہم نے فرائض منصبی کو سر انجام دینا ہے. اب وہ ادارہ اپنے اس کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن سے اور اس مینڈیٹ سے انحراف کیسے کر سکتا ہے, یہ ایک اور بڑی یعنی مبہم سی بات ہے اور ایک ان انڈرسٹینڈیبل سچویشن. بھائی صاحب یہ جو بینچ نے بلایا تھا فائنانس سیکرٹری کو اور اس کو ڈیفense سیکرٹری کو, اور اگر حکومت ان کو حکم دیتی ہے کہ تم نے کل پیش نہیں ہونا تو پھر بینچ کیا کرے گا؟ بینچ میرا خیال ہے میں ایسی صورت نہیں سمجھتا کہ ڈیفenس سیکرٹری اور فائنانس سیکرٹری کو سپریم کورٹ طلب کرے اور وہ پیش نہ ہو. تو میرا خیال ہے یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ڈسپینسیشن میں تو یہ انکنسیویبل بات ہے. میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ہائپوتھیٹیکل سی بات ہے, یہ ممکنات میں نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ وہ طلب کرے اور وہ نہ جائے. یہ مطلب ہم نے تو دیکھا ہے اس طرح کی بہت چیزیں ثاقب صاحب, اور اگر فار ایگزامپل ڈیفenس منسٹر خواجہ آصف یا اپنے حمود الزمان کو کہتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل, اس کو تو خیر آرڈر دے گا جنرل آصف میری نظر میں, لیکن اگر اس کو الٹ سے کوئی بھی حکم دیتا ہے کہ بھئی آپ نے نہیں جانا, اور اسحاق ڈار فائنانس سیکرٹری کو کہتا ہے آپ نے نہیں جانا, تو کیا سپریم کورٹ جو ہے آئی جی اس کو اسلام آباد کو کہہ سکتا ہے کہ دونوں کو پکڑ کے لا کے میرے سامنے پیش کرو؟ میرا خیال ہے یہ نوبت نہیں آئے گی, لیکن سپریم کورٹ اپنے آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی بھی آرڈر تو پاس کر سکتے ہیں نا, اس میں تو کوئی ایسی اچھا ابہام کی بات نہیں ہے. یہ کیئر ٹیکر کی کیا پھر پوزیشن رہے گی اگر یہ کسی طریقے سے کوئی یہ آرٹ کا ہو جاتا ہے تو واٹ ہیپنس ٹو دا کیئر ٹیکر؟ نہیں, کیئر ٹیکر کی تو ایک جو مدت ہے اور ان کی جو یعنی رول ہے وہ ڈٹرمنڈ ہے ود ریگارڈ ٹو دی پیریڈ آف ٹائم اینڈ دی کانسٹیٹیوشن. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کیئر ٹیکر جو ہے وہ 90 دن کے الیکشن بھی نہ کروائیں اور اس کے بعد وہ بار کو کنٹینیو رکھیں. تو یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر تو یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز موجود ہے. امیڈیٹ دیر آفٹر ان کی تو وہ جو لیگیلٹی ہے اور کانسٹیٹیوشنلٹی ہے وہ دیٹ وڈ بیکم ان کوسچن. سمجھ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز قانون کے خلاف ہے, ہر چیز آئین کے خلاف ہے, آئین کسی قسم کی اس قسم کی انلیگیلٹی کو سپورٹ نہیں کرتا, اور اگر یہ زبردستی کرائی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ماورائے قانون ہے, ماورائے آئین ہے, اور یہ نظریہ ضرورت ہے, نظریہ ضرورت کی دوبارہ بحالی کا پھر دور شروع ہو جائے گا. اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کی بنیاد پہ آپ کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ کو وائلیٹ کر سکتے ہیں. اگر یہ دوبارہ نظریہ ضرورت جنم لے لیتا ہے تو پھر یہ تو باقی اور قوتوں کے بھی راستے کھول دے گا جن کے خلاف کچھ تھوڑی بہت گیٹرل جوڈیشل پروناؤنسمنٹس کے ذریعے اب آ چکی ہے. اس طرح ایمرجنسی کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا گیا تھا. So certain steps have been taken to safeguard the constitutional democratic dispensation by virtue of various judgments. اگر وہ بات دوبارہ افریت اگر اپنا سر اٹھا کے باہر نکل آتا ہے تو پھر تو یعنی ڈیزاسٹر کے سوا کچھ نہیں نظر آ رہا. اور اس کے بعد پھر جب اچھے دن آئیں گے تو آرٹیکل 6 کا تو پھر بڑا کلیئر امپلیمنٹیشن نظر آتی ہے. اب امپلیمنٹیشن تو آرٹیکل 6 کی پہلے بھی نہیں ہوئی, پتہ نہیں اب امپلیمنٹیشن تو نہیں ہوئی, لیکن ججمنٹس تو بہرحال ایگزسٹ کرتی ہے ابھی تک ریکارڈ میں. ساقی صاحب یہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم قوم کو مایوس نہیں کریں گے اگر کوئی اس قسم کی غیر قانونی غیر آئینی چیز ہوئی, تو آپ کا کیا خیال ہے یہ لائرز اب نکلیں گے باہر؟ میرا خیال ہے دیکھیں منڈے کو شاید کچھ لوگ سمبولک اپنی
representation کریں in black coats and holding the placards in their hands. Nation stands with the constitution. میرا خیال ہے کہ ہم نہ ججز کے ساتھ ہیں نہ جنرلز کے ساتھ ہیں. پوری قوم کو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. یہ ہر انڈیویجول پر ایک کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن بھی ہے. اور تاریخ میں اداروں نے دساتیر کو اور آئین جو ہے ان کو کبھی تحفظ فراہم نہیں کیا. یہ عوام خود ہے جن کا یہ بنایا ہوا ڈاکومنٹ ہے, جن کا اسٹیٹ کے ساتھ یہ سوشل کانٹیکٹ ہے. عوام نے ایک متاثرہ فریق کے طور پر اس کانسٹیٹیوشن کو, اس ڈاکومنٹ کو, اس سوشل کانٹیکٹ کو اپنی جدوجہد کے ساتھ, اپنی اسٹرگل کے ساتھ اور اپنی آواز کے ساتھ اس کو محفوظ بنانا ہے. بہت زبردست عابد ساقی صاحب, بہت بہت شکریہ. تو آپ نے عابد ساقی صاحب کا سنا, میں نے پورا سنایا اس لیے کہ آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے. میں اپنا کیا اس کے اوپر تجزیہ دوں گا, لیکن ایک چیز بڑی کلیئر انہوں نے بتا دی کہ یہ پاکستان کی عوام نے حفاظت کرنی ہے اپنے کانسٹیٹیوشن کی, اس لیے کہ پاکستان کے اداروں نے اس کی حفاظت نہیں کی. تو اب تو ایبسولوٹلی کلیئر ہو گیا ہے کہ یہ کیا. اور مجھے لوگ کہتے کہ حیدر تیری سوئی اٹکی ہوئی ہوتی ہے, تو بس جاتا ہے سیدھا تیر کی طرح عاصم منیر کے اور فوج کے اوپر. میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو 65 سال کے اندر پورے 65 سال فوج نے حکومت کی, ڈائریکٹلی 34 سال, باقی 31 سال انڈائریکٹلی, اور یہ دو پارٹیوں نے باقی حکومت کی 3.5 سال پی ٹی آئی میں کی. تو ساری غلاظت اور اس کی جڑ اور فساد کا اس کی جو جڑ ہے وہ فوج ہے اور آرمی جنرل ہے اور اس کی ہائی کمانڈ ہے. تو یہ اب آپ سمجھ لیں کہ پاکستان یہ جنگ ایکچولی ہے, ایک پاکستان کی عوام ایک طرف ہے اور پاکستان کی اشرافیہ بدماشیہ جو 1% اس سے بھی کم ایک طرف ہے, جس کے 3 بڑے ٹولے ہیں, فوج اور جب میں فوج کہتا ہوں فوجی ہائی کمانڈ, اسینشلی آرمی چیف اور اس کے ساتھ جو اس کے 27 لیفٹیننٹ جنرل اور 150 اس کے میجر جنرل اور شاید اس کے جو 1001 کرنل بریگیڈیئر ہے جو ریڈ ٹیپ لگاتے ہیں, فل کرنل بریگیڈیئر, وہ سب شامل ہیں, بیکاز وہ فوج کو کنٹرول کرتے ہیں. وہ یہ پورا ٹولہ, ان کے ساتھ کرپٹ پولیٹیشین جو آپ دیکھ رہے جن کو یہ لے کے آئے اور ابھی ان کو یہ طاقت فراہم کر رہے ہیں, اور ان کے پلے جو ہے مریم اور بلاول ان کو بھی طاقت فراہم کر رہے ہیں. اور تیسرا ہے ہمارا بہت ہی ناسور, بہت بڑا, جس کے اندر میرے کافی رشتہ دار بھی شامل ہیں, یہ بگ بزنس کرپٹ, جو کہ اپنے مفاد کو بچانے کے لیے ان کرپٹ سیاستدانوں کو سپورٹ کرتی ہے اور اس فوج کی فیسزم کو سپورٹ کرتی ہے کہ اس طرح رہو. اور یہ سپریم کورٹ کے خلاف جو دعویٰ بولا ہوا ہے اس کے خلاف بھی بڑی باتیں کرتے ہیں, اور وہ اپنی انٹلیکچوئل باتیں نکالتے ہیں کہ یہ جی بڑا صحیح ہو رہا ہے. یہ ہے جی اصل جنگ. تو یہ باقی جو ہم چیز دیکھتے ہیں کہ یہ 25 مئی اور یہ جو ابھی 18 مارچ کا دھاوا اور عمران کی اسیسینیشن اور گل کے جو ٹارچر, سواتی کا ٹارچر, ارشد شریف کا قتل, ذل شاہ کا قتل, یہ ساری مینیفیسٹیشن ہے اپنی پوزیشن کو بچانے کے لیے اس اشرافیہ کی. اور اس کو سب سے زیادہ مینیفیسٹ کون کر رہا ہے؟ 2 آدمیوں نے کیا, باجوے نے, غدار اعظم اور فراڈ اعظم, دوسرا جو ہے عاصم منیر. یہ مجھے سخت لفظ استعمال کرتے ہیں بیکاز ان کے لیے اور کوئی لفظ ہے نہیں. یہ کمپرومائزڈ آدمی ہے, یہ جھوٹا ہے, یہ فریبی ہے, یہ فراڈ ہے. اس کو خود اس کے اپنے افسر, اس کے جو کولیگز ہیں اس کو ڈیسیور کہتے تھے. اس نے اپنی مینوپولیٹ کی پروموشن کہ یہ پہلے نمبر پہ آئے, پھر بھی یہ 27 نومبر کو ریٹائر ہو چکا تھا. یہ قانونی طور پر یہ آرمی چیف نہیں ہے, اس کے خلاف کوئی بھی کاروائی کی جائے فوج کے اندر سے باہر سے وہ بالکل لیگل ہوگی بیکاز یہ انلیگل آرمی چیف ہے. اینی وے آگے چلتے ہیں جی. تو یہ سپریم کورٹ کا اب یہ اب کیا ہے, یہ آخری چٹان آپ کی تھی, اس لیے کہ علی ظفر نے کہا کہ سپریم کورٹ جو ہے نا رول آف لا ہے, یہ ڈیموکریسی اور انارکی کے درمیان دیوار ہے. اگر یہ دیوار ٹوٹ گئی نا تو پھر انارکی اور فیسزم, اور جس نے عابد ثاقب صاحب نے کہا نا کہ سوشل کانٹریکٹ ہے ہمارا آئین جو ہے وہ سوشل کانٹریکٹ ہے حکومت کے اور لوگوں کے درمیان. اگر آپ نے اس کانٹریکٹ کو توڑ دیا تو اس کا مطلب ہے ایک طرف سے ٹوٹ گیا, پھر دوسری طرف سے پھر تو خانہ جنگی اور افراتفری. سپریم کورٹ پہ آ جائیں جی. سپریم کورٹ کو یہ میں نے نا ایک, یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے آگے ایک امیج میں نے بنائی ہے سپریم کورٹ کے ججز کی. سب سے اوپر عمر عطیہ بندیال ہے, ان کے نیچے 6 جج ہیں, جو تیسری لائن ہے اس پہ 2 بیچارے بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں, اور نیچے والے جو ہے جن کو میں غدار بینچ کہتا ہوں, یہ یا وہ ایک زمانے میں ڈوگر بینچ. تو یہ
قائز عیسیٰ کا غدار بینچ ہے. انہیں بتاتا ہوں میں غدار بینچ کیوں کہتا ہوں. عمر رضا بندیال کے ساتھ جی 6 ایسے جسٹسز ہیں، تو یہ ٹوٹل 7 ہو جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایک عام طور پر 90% پاکستانی اور قانون دان سمجھتے ہیں کہ یہ آئین اور قانون کی بالادستی رکھنا چاہتے ہیں. اس کے اندر اعجاز الحسن، منیب اختر، مظاہر نقوی، محمد مظہر، عائشہ ملک اور شاہد وحید. کئیوں کے نام میں نے لال کیے ہوئے، میں بتاتا ہوں کیوں. ان کے نیچے جو لٹکے ہوئے ہیں نا، وہ امین الدین، حسن رضوی ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں کون کس پہ دباؤ ڈالے تو یہ کس طرف چلے جائیں. نیچے ہے جی غدار بینچ. غدار بینچ ہے جی فائز عیسیٰ، سردار طارق، مندو خیل، منصور علی شاہ، یحییٰ افریدی، اطہر من اللہ. یہ نیچے والے جو ہے نا، ان کی ایک جو کامن فیکٹر ہے کہ یہ سارے کے سارے تقریباً، منصور علی شاہ کا مجھے نہیں پتا، اس کے علاوہ سارے کے ساروں کے متعلق مشہور ہے کہ یہ فائنینشلی کرپٹ ہے، اور ان میں سے چند جو ہے وہ مورلی بھی کرپٹ ہے. اب میں اس سے زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن ایک کامن تھریڈ ہے ان کے اوپر. فائز عیسیٰ صاحب کی تو خیر ہمیں بات بالکل صاف پتہ ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو بچایا. اپنی جو بیوی کی، ان کی جو منی ٹریل نہیں دکھا سکی کہ یہ میرے پاس پیسہ کہاں سے آیا، کتنا میں نے کمایا، کیسے میں نے لنڈن بھیجا، یہ میں نے گھر کیسے خریدے. ٹیکنیکلی انہوں نے اپنے آپ کو ایکسٹریکیٹ کر لیا. یہ جنگ شروع کی ہوئی، یہ بارودی سرنگیں پھاڑی کس نے؟ قاضی فائز عیسیٰ کو کس نے کہا کہ کیس ہو رہا ہے مارکس کا، حافظ قرآن کا، اور تم ججمنٹ دے دو سو موٹو پہ؟ کس نے امین الدین کو کہا کہ تم ان کے ساتھ جو ہے نا علیحدہ ہو جاؤ؟ کس نے مندوخیل کو کہا کہ اب تم بھی علیحدہ ہو جاؤ؟ ایک دن پہلے کچھ کہہ رہے، اگلے دن بالکل الٹی بات کر رہے. تو یہ کس نے ان کو کہا یہ کرنے کے لیے؟ آپ سمجھتے کہ یہ شہباز شریف کی باتوں میں آئے ہوں گے، یا وہ اعظم تارڑ، یا وہ سنگل پرستی دوسرا تارڑ جو ہے، جو ایک اور غدار جج کا پتہ نہیں پوتا ہے یا نواسا ہے، دوسرا تارڑ. یہ نہیں، عاصم منیر اس کے پیچھے. عاصم منیر ہے. عاصم منیر نے یہ بارودی سرنگیں پھاڑی، ان کو کہا کہ تم یہ کرو کہ یہ اتنا گندا ہو جائے، یہ اتنی کنٹروورسی پڑ جائے کہ جو بھی ججمنٹ یہ دیں، یہ جو 3 ممبر بینچ ہے، یہ بالکل کنٹروورسی میں ہو جائے. اور حکومت کو کہا تم یہ بیان دے دی. اب مجھے یہ بتائیں یہ جانا کیا چاہتے ہیں؟ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ 8 اکتوبر کو الیکشن ہو اور یہ جو 30 اپریل ہے اور 28 مئی کو نہ؟ یہ میں ایک بہت گھنونی آپ کو ایک سازش سنانا چاہ رہا ہوں. آبویسلی سب سے بڑا آبجیکٹو تو یہ ہے کہ عمران کو یہ پاور میں نہ آنے دیں. لیکن عمران کو یہ پاور میں کیوں نہیں آنے دینے؟ اس کے علاوہ کہ اس نے بڑے ریفارم کرنے، لوگوں سے جواب داری لینی ہے. یہ نہیں چاہتے کہ پہلے سپٹمبر سے پہلے، قاضی عیسیٰ کے چیف جسٹس بننے سے پہلے، عمران کسی طریقے سے پاور میں الیکشن میں آ جائے. یہ ان کا ہے. اور یہ اسمبلیاں نہ آ جائیں کہ ان کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے. یہ سنجرانی ان کے پاس ہے. اب یہ کانسپریسی سنیں جی، بڑی زبردست کانسپریسی ہے. مجھے اندر سے انہوں نے خبریں دی. اس کانسپریسی کے جو کی ممبرز ہیں وہ ہے جنرل عاصم منیر ہے، شہباز شریف ہے، اعظم تارڑ ہے، رانا ثناء اللہ ہے، اور مریم صفدر ہے. یہ اور نواز شریف کی اس میں obviously contribution، لیکن اس کا دماغ تو آپ کو پتہ ہے ڈھکن ہے، وہ کیا contribution دے گا. یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی الیکشن مت کراؤ. قاضی فائز عیسیٰ سپٹمبر میں چیف جسٹس بنے گا. وہ 3 یا 5 ممبر بینچ بنائے گا. وہ 3 یا 5 ممبر بینچ اس چیز پر بحث کرے گا کہ آیا جو تقرریاں ہوئی ہیں سپریم کورٹ پہ موجودہ، جو ایلیویشن ہوئی ہے، یہ قانونی طور پر ہوئی ہے یا نہیں. اور یہ بینچ جو ہے، اس کے اندر وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے آبجیکٹ کیا ہوا ہے پہلے. کہ جی جب آپ کو یاد ہو عطا بندیال نے جب پچھلے 3 اور اس سے پہلے عائشہ ملک اور باقی لوگ جو تھے، یہ ان کو جب ایلیویشن ہو رہی تھی تو فائز عیسیٰ اور یہ پاکستان بار کاؤنسل جو احسن بون وغیرہ، اعظم تارڑ نے بڑی خلاف کیا تھا کہ نہیں جی سینیورٹی پہ ہونا چاہیے، یہ بندے ایسے نہیں ہونے چاہیے. تو یہ اس کو کھولیں گے. پھر یہ کہیں گے جی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو، چونکہ ہم نے اس وقت بھی آبجیکٹ کیا تھا اور ہماری یہ ان رائٹنگ ہے، یہ جتنے جج تعینات ہوئے ہیں جنہوں نے سپرسیڈ کیا ہے اپنے سے سینئر ججز کو سپریم کورٹ میں آنے کے لیے، ان کو واپس بھیج دیا جائے اپنے اپنے ہائی کورٹ میں. اب یہ لال نام آپ دیکھیں جو میں نے آپ کو دکھائے، اس میں کون؟ منیب اختر، محمد مظہر، عائشہ ملک، شاہد وحید
اور حسن رضوی بیچ میں جو لٹکا ہوا ہے. یہ 5 جو ہیں جی چلے جائیں گے. ان کی جگہ کون آئیں گے یہ ذرا سنیں جی. احمد علی شاہ جناب سندھ کا چیف جسٹس، عامر بھٹی لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس، عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بلوچستان، اور 5واں شاید یہ جو چیف جسٹس نئی ابھی آئی ہیں پشاور ہائی کورٹ کی، اگر ان کو انہوں نے قابو کر لیا تو ان کو کہیں گے بھائی تم یہاں سے کر کے ہم تمہیں سیدھے ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ لے آتی کوئی اور. تو 5 ان کے آ جائیں گے، 6 یہ پیچھے سے خود بیٹھے، 11 میں سے 5 15 ہے نا، اور 2 بھی بعد میں بھی اپنے ہی لے کے آئیں گے، تو 11 2 13، تو یہ 13 4 کا بینچ ہو جائے گا. 17 ہوتے ہیں پورے. 13 غدار بینچ قاضی عیسیٰ کا، اور 4 جو ہیں جی وہ بےچارے یہ کیا ایک مزار نقوی رہ جائے گا، اعجاز الحسن رہ جائے گا، پتہ نہیں امین الدین کدھر جاتا ہے، اور میرا تو خیال ہے شاید یہی ہو، یہ 15-2 کا بینچ ہو جائے گا. یہ ہے جی. اور اس کے بعد جو انہوں نے قانونی کارروائیاں کرنی ہے نا، یہ پھر لیجیٹمیسی دیں گے، لیگل لیجیٹمیسی دیں گے عاصم منیر ڈڈو کو کہ وہ کوئی ایمرجنسی لگائے یا حکومت کوئی ایمرجنسی لگائے. کیئر ٹیکر کا لیے بھی بہانہ بنا دیں گے ان کو ایکسٹینڈ کرنے کا، کچھ کر دیں گے کہ لیگل یہ کر کے، اور یہ جناب اس طریقے سے آگے طول دیں. عمران خان کو یہ انہوں نے جناب اریسٹ کیا، اریسٹ کر کے ٹرائی کریں گے، اس کو کنوکٹ کریں گے، اس کو ڈیبار کریں گے، اس کو ڈسکوالیفائی کریں گے، اس کی پارٹی کو بین کر دیں گے، ان کے سارے پیسے منظر کھا جائیں گے، لے جائیں گے کہ ختم ہو جائے پارٹی. یہ ہے جی ان کا ارادہ، یہ گھناؤنی سازش ہے. اس لیے 8 اکتوبر اب ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ فائز عیسیٰ جو ہے نا، جو یہ میر جعفر نے کیا تھا، یہ فائز عیسیٰ اسی طرح بیٹھ کے سپریم کورٹ کے ساتھ کرے. میں ایک سوال صرف چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں اپنے فوجی بھائیوں سے، خاص طور پہ جو بہت سپورٹ کرتے ہیں فوج کو اور عاصم کو، اور خاص طور پہ ایک فرد ہے لیفٹیننٹ جنرل نعیم لودھی، اس کے لیے جو روز ایک ٹویٹ پہ بیانیاں دیتا ہے کہ سپریم کورٹ کو فل بینچ کریں، یہ بہتر طریقہ آپ اسا کریں. میں ان کے لودھی صاحب سے کہتا ہوں آپ نے اس فوج کی پتہ نہیں 34 35 38 سال نوکری کی، لیفٹیننٹ جنرل رہے، ڈیفینس سیکرٹری رہے، منسٹر آف ڈیفینس رہے کیئر ٹیکر کے، آپ یہ چھوڑیں یہ دوسری جگہ کے جو آپ آل فال بولتے ہیں. آپ اپنے ادارے کے اوپر، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں اگر اس فوج کا آرمی چیف سپہ سالار باجوہ تھا، عاصم تھا، جو کرپٹ ہو، کمپرومائزڈ ہو، بلیک میل اس کو کیا جا رہا ہو، کمزور ہو، غدار ہو، جس نے ایک ایسے آدمی کو کمٹمنٹ دی ہو مریم نواز جیسی اور نواز شریف جیسی کہ میں اس پارٹی کو تباہ کروں گا، پی ٹی آئی کو، اور میں اس عمران خان کو قید میں ڈالوں گا، اس کو ختم کر دوں گا. اگر یہ آدمی اس فوج کی پاور کو اس طرح استعمال کرتا ہے جس طرح وہ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے 27 لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں، جس کے اندر 9 کور کمانڈر اور باقی جو اس کے 18 ہیں پی ایس اوز، وہ، اور اس کے نیچے جو اس کے 150 کے قریب میجر جنرل ہیں، اس کے نیچے جو اس کے کوئی 1000 ایک کرنل اور بریگیڈیئر ہے جو ریڈ ٹیپ پہنتے، جو پوری فوج کے اوپر جن کا قبضہ ہے، جو کمانڈ ہے، جو کنٹرول کرتے ہیں، اگر یہ ساری طاقت استعمال ہو رہی ہے پاکستان کو ایک آگ کے اندر لے جانے کے لیے، فری اینڈ فیئر الیکشن کو روکنے کے لیے، ایک غدار آرمی چیف اس کی فوج کے اوپر بیٹھا ہو، لیفٹیننٹ جنرل نعیم لودھی مجھے سوال کا جواب دیں کہ اس آرمی چیف کے ساتھ، اس کے 27 لیفٹیننٹ جنرلز کے ساتھ، اس کے 150 میجر جنرلز کے ساتھ، اس کے 1000 کرنل اور بریگیڈیئر کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اس فوج کو؟ اس ملک کی عوام کو ان لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے جو اس ملک کو بیچ رہے ہیں، جو اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، جن لوگوں نے ڈاکو لٹیرے لا کے ہم کے اوپر بٹھائے، جو فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کروانا چاہتے، جو اس پاکستان کی سب سے بڑی نمائندہ پاپولر جماعت پی ٹی آئی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو اس پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر جو ہے، جو رول آف لا چاہتا ہے، جو الیکشن چاہتا ہے، جو آزاد جمہوری پاکستان چاہتا ہے، اس کو آپ قتل کرنا چاہتے ہیں. آپ اس فوج کے ساتھ کیا کریں مجھے بتائیں جنرل لودھی. میں اس سوال پر چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ جنرل لودھی جو ہے وہ اپنی ٹویٹ میں اس کا جواب دیں گے. یہ سیاسی بیانات سے آپ ہٹیں کہ ادھر کی بھی دکھاتے ہیں اور ادھر کی بھی دکھاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، اندر سے آپ کسی اور کے.
میں ایسے میری لغت میں اس قسم کی حرکت منافقت میں شامل ہوتی ہے لیفٹیننٹ جنرل لودھی صاحب. میں ڈائریکٹلی آپ سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے آپ کے اوپر بہت غصہ ہے, اس لیے کہ آپ ایک سینئر آرمی آفیسر ہیں, اس لیے کہ لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں, آپ کی بات پہ وزن ہے, لیکن آپ بہت غلط راستے پہ لوگوں کا, آپ میرے جیسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم اینٹی اسٹیٹ ہیں, ہم اینٹی پاکستان ہیں, ہم پاکستان فوج کو اس لیے ہم اس پہ حملہ کر رہے ہیں کہ ہم دشمن کا ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں. کیا بات کرتے ہیں؟ جس فوج نے اس ملک کو لوٹ کے کھا کے برباد کر دیا, تباہ کر دیا, اس کو ہم کچھ نہ کہیں. جس سپہ سالار میں لٹیروں کو ڈاکو لٹا کے ہمارے میں بٹھا دیا, اس کو کچھ نہ کہیں. جس عاصم منیر کو مریم نواز اور نواز شریف نے بلایا, اس کو کچھ نہ کہیں. جس نے ارشد شریف کو قتل کروایا, ذل شاہ کو قتل کروایا, اس ملک کے نہتے شہریوں کے اوپر ظلم کیا, 5,000 بندے اریسٹ کیے, 5,000 سے زیادہ ریڈ کیے لوگوں کے گھروں پہ, سابق وزیر اعظم پہ 2 دفعہ قاتلانہ حملے کیے, اس کے گھروں پہ ہوا بولا, ہم اس کو کچھ نہ کہیں. ساری طاقت اس کے پاس ہے, اور کس کے پاس؟ مت کریں, بہت زیادتی ہو جائے گی. پاکستانیوں, یہ جو میں نے نیچے حقیقی آزادی آن لائن ہے, یہ میں نے اس لیے لگایا, اس میپ کو کھولیں, ادھر آپ کو بڑے بڑے شہروں میں جگہوں کے میٹنگ پوائنٹس ملیں گے, جا کے ملیں, باہر نکلیں, اپنے ہاتھ میں زور بازو سے کریں. ان لوگوں نے نہیں آپ کو چھوڑنا, یہ آپ کے سپریم کورٹ کو بھی تباہ کریں گے, یہ اس ملک کو بھی تباہ کریں گے, یہ ایک ایک چیز کو تباہ کریں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. ناظرین, اب تک کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات ہوگی. میں چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے اہل و عیال کو, آپ کے پیاروں کو حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. اگلی نشست کی اجازت دیجیے. الہی آمین. السلام علیکم, خدا حافظ.